अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। अमेरिकन इलेक्शंस पे हम बात कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस पर पाकिस्तान में गुफ्तगू जारी थी कि कौन जीतेगा, और पूरी दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी कि वुड इट बी डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस। और प्रोजेक्शन यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ मोर पॉपुलर इन अमेरिका एंड एल्सवेयर ऑल्सो, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑल्सो। एनीवेज, इट्स अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं अमेरिकी सदर बनने के लिए, 277 अभी तक के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुके हैं। और अगर हम रीजंस देखें कि वो क्या रही हैं, कुछ उन पर बात करेंगे। और उसके बाद चूंकि इट्स अमेरिकन इलेक्शंस, इट्स द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट, इट्स द न्यू अमेरिकन सेटअप जो आएगा अब इन पार कमिंग जनवरी 20 को, तो उसके बाद दुनिया भर में बहुत सी तब्दीलियां होनी है। अमेरिका के अंदर इकोनॉमी विच इज़ एन इशू अराउंड द वर्ल्ड, अमेरिका में भी एक बड़ा इशू ये रहा, जिसकी वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर जो वादा कर रखा है, जो उनकी एस्पिरेशंस है कि जिस तरह से वो इकोनॉमी को चलाएंगे, टैक्स कट करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, इंपोर्ट पर जो दूसरे मुल्कों से लोग एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को, उन पर ड्यूटी लगाएंगे और अमेरिकन को रिलीफ देंगे। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी अपनाई, एक उसका रोल है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ये भी बात करेंगे कि जनरेशन जी यानी कि यंग वोटर्स बड़ी तादाद के अंदर, उन्होंने भी इस दफ़ा अमेरिकन इलेक्शंस में वोट किया, जस्ट लाइक पाकिस्तान वंस अगेन एंड अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में ये सब मामला भी रहा है। और फिर अभी न्यूज़ आई है कि कंसोलिडेट हो जाएगी उनकी विक्ट्री, तो पूरी दुनिया में डॉलर और क्रिप्टो करेंसी इट्स सोरिंग, उसकी कदर में इजाफा हो रहा है, और उसकी वजह पॉलिसीज़ ही हैं। ओवरऑल दुनिया इस वक्त राइट विंग की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। ये एक अजीब सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप विच इज़ द रिपब्लिकन पार्टी ने हमेशा शुरू की हैं जंगें भी दुनिया के अंदर, हमेशा से मतलब है कि ज़्यादातर अमेरिकन वॉर्स अंडर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट शुरू हुई हैं। बट दिस इज़ अ न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट बिलोंगिंग टू रिपब्लिकन पार्टी, जो ये कह रहे हैं कि नई जंग नहीं शुरू करूंगा, और जो ऑलरेडी चल रही है उनको ख़त्म भी करूंगा। इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। इम्पैक्ट क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी सईद काजी साहब, इमरान याकूब साहब मेरे लेफ्ट और राइट मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर साजिद शहजाद साहब हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल जी। आसिफ भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे फ्रॉम वाशिंगटन DC। सईद काजी साहब, 1990s में जब बिल क्लिंटन सदर बने थे, उनके वो एडवाइज़र थे, बड़ी मशहूर कैंपेन थी, वो अक्सर हम उसका जिक्र भी करते होते हैं, जिन्होंने कहा था कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। और वही वाला मामला नहीं हुआ इस दफ़ा भी। तकरीबन अमेरिका के अंदर भी इकोनॉमी एक बड़ा इशू है, और फिर उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को आगे, पता नहीं वो कितना अचीवेबल गोल है या नहीं है, लेकिन जो उम्मीद दिलाई है, क्या आप समझते हैं कि उसकी वजह से दैट इज़ द रीज़न दैट वो कामयाब हुए हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर करने में? हाँ, जो डिसकॉन्टेंट को टैप किया है इन्होंने, तकरीबन 74 ऑनवर्ड जो है, जो अमेरिका की बूम थी, जो 46 से शुरू हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें परसिस्टेंटली लोगों के म्यार ज़िंदगी बेहतर हो रहा था। और ये एलन ग्रीनस्पैन ने भी ये फिगर दी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये रूबा ज़वाल हुई, लोगों के म्यार ज़िंदगी नीचे गिरे। उसके बाद 2008 का जो रिसेशन है, वो बड़ा झटका लगा, जो सब प्राइम लोन क्राइसिस था। फिर 2020 का जो रिसेशन आया, जिसे आमतौर पर और रॉन्गली रिफ़र किया जाता है टू कोरोना, इट वाज ऑलरेडी कमिंग, लेकिन उसको और स्वीर कर दिया इसने, कोरोना ने। तो उसके बाद पहले एल शेप रिकवरी की बात हुई, तो वो इसका मतलब है कि वी शेप नहीं आई। फिर जब 2020 का रिसेशन आया, तो वो कहते जी के स्टाइल होगी, यानी ना ऊपर ना नीचे, नीचे की तरफ ही गई। तो वो जो एक अमेरिकन ड्रीम था, वो शैटर हुआ, और उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे आए। फिर 2020 में जो इन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छाप के इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, 2008 में भी जब लेमन ब्रदर गिरा था, तो इसको पैसे दे के बचाया था, तो दे पम्प्ड इन अ लॉट ऑफ मनी, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। क्योंकि जब ज़्यादा पैसे कम अशिया को चेज़ करते हैं, तो वो अच्छा, उसमें इन्होंने लोगों को भी पैसे दिए, $400 ये देते थे उनको। लेकिन ओवरऑल अमेरिकी इकानमी हो, यूरोपीय इकानमी हो, इवन इस वक्त अगर आप देखें तो जर्मनी की इकानमी बहुत बड़े, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकानमी है। तो ये सारे फैक्टर थे जो, और फिर वो और तरह की बातें भी, ये गज़ा पे भी लोग नाराज़ थे इनसे। इसके अलावा जो ज़ेलेंस्की को ये पैसे दे रहा था उस जो अमेरिका, वो उससे भी थे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं इन हुए, तो ये जो एक रवायती इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, ये भी खैर इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है,
مگر اس نے پوسچرنگ جو کی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوسچرنگ کی اس نے اب تو یہ اس نے ایک وکٹری جو ہے بڑی وکٹری پل آؤٹ کی اگینسٹ دی وشز اینڈ ایفرٹس آف دی امریکن اسٹیبلشمنٹ. تو یہ اس انداز سے ہے. بہرحال دیکھیں آئندہ یہ ڈیلیور کر پاتا ہے یا نہیں. سوئنگ سٹیٹس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آل 7 سوئنگ سٹیٹس سویپ کر لی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور پھر اس میں مسلم ووٹ بہت میٹر کیا ہے. اور اس کی وہی جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو غزہ کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بڑا پریشر بھی تھا, اور پھر چونکہ اس پہ عمران صاحب کاملا ہیرس تو یہ کہہ چکی تھی کہ آئی ول فالو دا سوٹ, جو میرا باس آلریڈی کر رہا ہے جو بائیڈن, آئی ول فالو دا سیم پالیسی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ, آپ اکانومی تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے, اس میں کیا افیکٹس آئیں گے اس پہ مزید بات کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ والا معاملہ کہ وہ جنگیں ختم کریں گی جو آلریڈی تنازعات ہیں وہ نہیں کریں گی, ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. آپ کو لگتا ہے دیٹ وہ ہی ول لیو اپ ٹو ہز ورڈز, جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے کال پہ پورا اتر پائیں گے, جنگیں ختم کر پائیں گے, اور ورلڈ ول بی اے پیسفل پلیس آفٹر ڈونلڈ ٹرمپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باجوہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ آج کی جو جیت ہے یہ ٹرمپ کے لیے شاید سب سے بڑا امتحان ہے. سب سے بڑا امتحان اب خود ٹرمپ کو دینا ہوگا, کیونکہ اگر آپ ریسنٹ پاس ہسٹری میں دیکھیں تو یہ دنیا کے مہنگے ترین الیکشنز تھے یہاں اور اگر آپ صرف امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو جتنے پیسہ اس الیکشن پہ لگایا گیا ہے اتنا پیسہ کسی الیکشن پہ خرچ نہیں کیا گیا. اور باقاعدہ یہ کہ صرف امریکہ میں نہیں, یورپ سے بھی کئی ممالک سے وہاں پہ جو لابیسٹ تھے وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا. اور پھر خاص طور پہ ایلن مسک کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کی جیت کے لیے کیا کردار ادا کیا, کس طرح سے پیسے خرچ کیے, کس طرح سے ایک بیانیہ بنایا. بالکل ہے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب ٹرمپ کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنی ان چیزوں کو, اس بیانیے کو پورا کرنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں میری نظر میں یہ امریکہ کے نئے صدر نہیں ہیں. آج کے بعد جیسے ہی وہ پھر حلف لے لیں گے تو وہ امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کا ایک نیا امریکہ ہوگا. تو میں تو اس کو اس تناظر سے دیکھتا ہوں. دیکھیں اگر جہاں تک ہم بات کرتے ہیں جی دنیا میں اس کا کیا اثر ہوگا, پاکستان میں کیا اثر ہوگا, امریکی میڈیا کے مطابق 4% سے زیادہ امریکیوں کو کوئی سروکار نہیں ہے اپنی خارجہ پالیسی سے. یعنی 96% سے زیادہ جو امریکی ہیں ان کو سروکار ہے خود امریکہ سے, کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں ٹرمپ کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ امریکیوں کو کس طرح سے کرتے ہیں, کیا وہ واقعی جنگ ختم کر پائیں گے, انہیں کرنا ہوگی, کیا انہیں امریکیوں کے لیے جو تارکین وطن, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ وہ تھے تو انہوں نے فوجی فنڈ نکال کے تو وہاں پہ میکسیکو کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کر دی تھی, اور پھر ان کو کی وہ پالیسی کہ آپ ماں باپ کو اور بچوں کو الگ رکھیں, اور یہ ساری چیزیں تو کیا پنجروں میں رکھ دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا وہ اب اسی پالیسی کو اپنائیں گے یا اس میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ اور پھر تیسری سب سے اہم بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب نیا امریکہ کا جو نعرہ ہے اس پہ نیا امریکہ یا گریٹر امریکہ کے لیے کر کے دکھانا ہوگا, اور یہی ان کے لیے اس وقت چیلنج ہے. جو ماضی میں ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید ٹرمپ جو ہیں, کیونکہ وہ دیکھیں ان کی اگر آپ شخصیت کا احاطہ کریں تو ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے منہ میں جو آئے وہ کہتے ہیں, وہ بولڈ ہیں, وہ سٹیپ لے لیتے ہیں, وہ اس طرح کے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو کسی بھی ایکشن میں اس کے ری ایکشن کو سوچے بغیر وہ ایکشن کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں. سر سوچتے تو ہوں گے نا, اب دیکھیں دوسری دفعہ امریکی صدر بن گئے, کچھ تو سوچتے ہوں گے. نہیں, گزارش یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا کہ بالکل سوچ سے آ رہی ہیں, لیکن وہ اس کا رزلٹ سوچے بغیر, اس کے اثرات سوچے بغیر, یعنی وہ صرف دماغ سے نہیں سوچتے, وہ دل سے بھی سوچتے ہیں اور دل کی بھی مانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ جو ہے بعض اوقات انقلاب واقعی لے آتا ہے. بالکل جو صرف دماغ سے سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کی فتوحات کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی. جب آپ جذبات بھی ساتھ ملاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ کامیابی ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب مجھے یہاں پہ کنفیوژن ایک جو بیچ میں آتی ہے نا وہ ذہن میں, وہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ نے اپنی ہیجمنی برقرار رکھنی ہے. یوکرین وار کیوں شروع ہوئی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کو نیٹو اور اس میں یوکرین جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد رشیا نے وہاں پہ اٹیک کر دیا. آئی ڈونٹ
नो کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ختم کرائیں گے. پھر اس کے علاوہ جو اکنامک وارز ہیں وہ ساری امریکہ کی ہیجمنی کے لیے ہیں. اب یہ سب معاملات کے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کس طرح سے ہٹ جائیں گے؟ اور پھر اگر ہم غزہ کانفلکٹ کی بھی بات کریں تو دے ہیو ٹو سپورٹ اسرائیل آلسو, کیونکہ ان کا ووٹر ہے وہاں پہ جو ایونجلسٹ بھی ہے, جو مذہبی بھی ہے, اور جو اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. جوئش لابی اپنی جگہ پہ ہوگی. تو کس طرح سے آپ میں ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو ان کا وعدہ ہے کہ میں جو جنگیں آلریڈی جاری ہیں ختم کر لوں گا, کیسے کر لیں گے؟ سب سے پہلے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں. اگر یہ نہ جیتے تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی؟ پچھلے 2 دن سے بڑی تیاری جاری تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر اور جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بعد کافی انہوں نے سیکورٹی فورسز بھی وہاں پہ موجود تھیں, باربڈ وائر بھی لگا دی تھی, اور بہت سارے انہوں نے جالیاں بھی اریکٹ کی ہوئی تھیں, اور دے ور فلی پرپیئرڈ. اگر آپ کو یاد ہو کہ فیبری 2021 میں کیا ہوا تھا, اسی بیک گراؤنڈ میں تو ساری تیاری تھی. تو اچھا ہو گیا کہ یہ جیت گیا, اور بڑا ورلڈ پرسکون ہے, اور امریکہ میں بھی سکون ہے. آج وہاں پہ ہنگاموں کے بجائے ایک جشن کا سما ہے. میں سوری ٹو انٹرجیکٹ ہے سر, وہ یہ بھی عمران صاحب بات کر رہے تھے ایلان مسک کی. وہ ایک سب سے جو وائڈلی ویوڈ پوڈ کاسٹ ہے امریکہ میں, جو ریگن کا جو ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا پرسوں. ایلان مسک کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ نہ جیتا تو ہو سکتا ہے یہ امریکہ کی تاریخ کا آخری الیکشن. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہا تھا کہ لاسٹ فیبری کا, اگر جو آپ کا 2021 فیبری کا انسیڈنٹ یاد ہو, تو اچھا ہو گیا یہ اس سے بچ گیا. امریکہ از سیف ناؤ. اب آج بڑا جشن منایا جا رہا ہے, تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امریکنس کو بھی, اور خاص طور پہ جو ریپبلکن ہیں, اور ٹرمپ صاحب کو بھی, اور وہ ان کے سپورٹر ورلڈ اوور جو پورے راؤنڈ دی گلوب ہیں, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 3 سلوگنز تھے ان کے بیسیکلی. اکانومی پہ انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے وار پہ بات کی تھی, اور انہوں نے امیگرینٹس کے بارے میں بات کی تھی. تو تینوں پہ باری باری بات کرتے ہیں, بٹ میں وار سے سٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جو یہ سیلونسکی کی وار جو چل رہی ہے ان کے ساتھ, رشینز کے ساتھ, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بیان دیا تھا کہ یہ وار سیلونسکی نے سٹارٹ کی ہے, یہ رشین نے نہیں سٹارٹ کی. تو ہی از ویری کلیئر کہ وار کس نے سٹارٹ کی اور کس نے اس کو ختم کرنا ہے. تو یہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اس وار کو, اور یہ ختم کروانے کی بات کریں گے. دیکھیں, اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو 2 قسم کے اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک وہ جن کو ہم ریئل اسکول آف تھاٹ کرتے ہیں, جو ہمیشہ ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں, وار کی بات کرتے ہیں, یا جگہوں پہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ تھوڑے سے فائٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو پاور سیکر ہوتے ہیں. جو لبرلسٹ ہوتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں اس میں آئی آر کی اس میں لینگویج میں, یہ ہمیشہ آپ سے بات کریں گے کہ جی آپ جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس بیٹھ کے بات کریں, اور انسٹیٹیوشن کے ذریعے معاملات کو ریزالو کریں. یہ ہمیشہ سے رائٹ ونگڈ نہیں رہے ریپبلکنز, یہ تو چلیں فار رائٹ نہ کہیں اس کو, آپ سینٹر رائٹ ہی کہیں گے. جی, انہوں نے پچھلے بھی یہ ہی از اے ڈفرنٹ کیس. اگر آپ ٹرمپ کی پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں, انہوں نے لاسٹ اس میں بھی آپ کو دکھایا ہے کہ یہ اگینسٹ دی وارز تھے, اور اب بھی انہوں نے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو دنیا میں وارز ہو رہی ہیں ان کو کلوز کروں گا. اگر آپ کو یاد ہو, افغانستان میں بھی دیکھیں نا, $3 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد دے وڈرا 20 ایئرس اسپینڈ کرنے کے بعد, لاٹ آف ایفرٹ انرجی انہوں نے ضائع کی, وہاں پہ پھر چلے گئے. تو اب بھی دنیا میں جو وارز ہو رہی ہیں ان کی سٹاپ کریں گے. بٹ جو یہ وار رشیا والی, اس پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا سٹانس آلریڈی یہ دے چکے ہیں. اب اسرائیل کا, یس دیٹ از ڈیبیٹیبل, اس کو بھی سٹاپ تو کروائیں گے. یہ امیجیٹلی ان کا انفلوئنس ہوگا, یہ سلولی اینڈ گریجولی وہاں سے یہ کروائیں گے, اس کو بند کروائیں گے. بٹ ریسٹ ایشور کہ اس کو بند تو انہوں نے کروانا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ سے ہیجمنی رہی ہے ورلڈ اوور, بٹ جس طرح چائنا کا رائز ہو رہا ہے, اور چائنیز ہمیشہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹریڈ اور کامرس کی بات کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں تمام ورلڈ کے ساتھ. اب میرا خیال فیصلہ کو ایک وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وارز میں ہی انگیج رکھنا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ اراؤنڈ دی گلوب, یا انہوں نے بھی ٹریڈ, کامرس اور جو ہے ایڈ کے اوپر جانا ہے. تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. دوسرا, امیگرینٹس کے بارے میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے. یس, دیر ول بی ڈیفیکلٹیز کچھ امیگرینٹس کے لیے جو انلیگل ہیں, اور جو لیگل لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے ذرا بہت بہتر ہوگا. ابھی حالات اور بہتر ہو جائیں گے, ان کو اور فیسلٹیز مل جائیں گی. بٹ انلیگل امیگرینٹس, یس دیر ول بی اے ڈیفیکلٹی فار دیم. بالکل ٹھیک ہے. اب جہاں تک جنگ کی ہم بات کر رہے تھے, غزہ کانفلکٹ کو تو خیر اس کو تو جنگ کہنا بھی زیادتی ہے, مطلب اس کو یہ کہنا بلکہ ظلم کی بات ہے کہ اگر اس کو جنگ کہا جائے, کیونکہ دیٹ از جسٹ ون وے اسالٹ جو اپنے اتے فلسطینیوں پر جاری ہے. خیر, اس کے علاوہ جیسے ہم بات کر رہے تھے وار کی دنیا بھر میں, اور پھر اس کے علاوہ اکانومی کی, اور پھر امیگریشن سے ریلیٹڈ اسقاط حمل بھی ایک بڑا ایشو رہا ہے امریکن الیکشنز کے اندر. اس پر کچھ آگے تھوڑی سی بات کریں گے کہ امریکن ووٹر نے جو ٹرمپ کی حمایت میں ووٹ کیا ہے, ساتھ اس چیز کی حمایت میں بھی ووٹ کیا ہے کہ وہاں پہ اسقاط حمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی, وچ واز تھاٹ ٹو بی اے ویری لبرل سوسائٹی. یہ جو ایک نوشن, میں اوور آل ورلڈ پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, دس از کنسیڈرڈ ایز اے, یہ ایک
रिग्रेसिव नोशन कंसिडर होता है पूरी दुनिया के अंदर, इसमें भी क्या आगे मामला निकल सकते हैं? और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात तो हमने करनी है, वो ये है कि पाकिस्तान पे इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी, वेलकम टू द स्पेशल ट्रांसमिशन वंस अगेन। हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट एम्बेसडर मलीहा लोधी साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मैम आपके वक्त का। इस वक्त तो मतलब रिजल्ट्स तकरीबन कंसोलिडेटेड हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अचीव्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन अमेरिका। अभी अमेरिका के इलेक्शंस अमेरिका वालों के लिए क्या होता है, लेकिन दुनिया के लिए आपके ख्याल में एज़ फार एज़ द वॉर्स गो, एज़ फार एज़ इकॉनमी और फिर उसके अलावा सिक्योरिटी मामला के हवाले से, इज़ इट अ गुड न्यूज़? आप किस तरह देख रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत को? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स ने तो इसको गुड न्यूज़ की तरह देखा है, लेकिन दुनिया के लिए ये तशवीशनाक है इस हवाले से कि ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है वो एक यूनिलैटरलिस्ट एजेंडा है। इसका मतलब ये है कि उसको कोई परवाह नहीं होगी, जैसे पहली टर्म में उसको कोई परवाह नहीं होगी अपने एलाइज की। तो उस हवाले से ज़ाहिर है खदशात पाए जाते हैं दुनिया में कि, और फिर ये कि वो इतने अनप्रिडिक्टेबल है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी, इम्पल्सिव पर्सनैलिटी है, विम्सिकल पर्सनैलिटी है कि उस पर भी खदशात मबनी है कि एक ऐसा शख्स जो कि एकदम से कोर्स चेंज कर देता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होगी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ओवरऑल हम दुनिया की अगर बात करें, यूरोप देख लें तो ज़्यादातर ममालिक, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तकरीबन नहीं, बाकायदा राइट विंग पार्टीज़ वहाँ पे गवर्न कर रही हैं। हम इंडिया को देख लें, चाइना पहले से ही एक ऑटोक्रेटिक रिजीम है। अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप, वैसे तो कैमला हैरिस भी होती तो पॉलिसीज़ कुछ ज़्यादा डिफरेंट ना होती। पाकिस्तान देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, तो इट्स राइज ऑफ राइट पूरी दुनिया के अंदर हमें नज़र आ रहा है, राइट विंग का। जी बिल्कुल, ना सिर्फ राइज ऑफ द राइट विंग बल्कि राइज ऑफ राइट विंग पॉपुलिज्म। हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन भारत में है, बहुत से यूरोपियन ममालिक जैसे कि आपने भी जिक्र किया, और अमेरिका में तो देख लें कि आज ट्रायम्फ हुई है ऑफ राइट विंग पॉपुलिज्म, बिकॉज ये तो एक पॉपुलिस्ट सियासतदान है, एक डेमोगॉग है, लेकिन इसके जो असरात होते हैं जमहूरियत पे वो मनफी होते हैं, मनफी, नेगेटिव। एग्जैक्टली मैं इसी सेंस में ये पूछना चाह रहा था कि ये तो दुनिया भर के जमहूर पसंद लोगों के लिए एक बुरी खबर है फिर एक हिसाब से। ओवरऑल तो पैटर्न एक वही चल रहा है, लेकिन चूंकि अमेरिका एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस, अ वेरी वास्ट इन्फ्लुएंस ऑन एवरीवन, तो ये इसका मतलब है कि और ज़्यादा कर्ब होंगी जो बेसिक आज़ादियाँ हैं जो कि लिबरलिज्म के थ्रू दुनिया ने अचीव की थी ओवर अ पास्ट 100 ईयर्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स कह लीजिए या पॉपुलिस्ट लीडर्स मुख्तलिफ हिस्सों में दुनिया के, उनको एक तरह से तकवीयत मिलेगी, वो स्ट्रेंथन होंगे। ये एक ट्रेंड जरूर है, लेकिन ट्रंप की विक्ट्री के बाद ये ट्रेंड और रीइंफोर्स होगा और स्ट्रेंथन होगा। और ये जैसे कि आपने भी कहा, ये जमहूरियत के लिए, ये जमहूरियत को स्ट्रेंथन नहीं करेगा, बिकॉज उस तरह के जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, जिसको स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है, हालांकि अंदर से वीक होते हैं मगर बाहर से स्ट्रॉन्ग मैन कहलाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती इंस्टीट्यूशंस की, ये किसी से मशवरा नहीं करते हैं, ये घर पे भी यूनिलैटरलिस्ट पॉलिसीज फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी यूनिलैटरलिस्ट पॉलिसीज परस्यू करते हैं। मलीहा लोधी साहब, इमरान याकूब अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी गुफ्तगू से जो अहस कर पाया हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया के लिए, चाहे ये जितने भी इनके नापसंदीदा ये साबित हों या इसके मनफी असरात हों, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो मुंतखब तो सदर अमेरिका के हुए हैं, तो अगर अमेरिका के अवाम को इनसे फ़ायदा पहुंचता है तो अमेरिका वाले तो खुश ही होंगे ना। देखिए, अमेरिका खुश होता है नहीं होता वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि अमेरिका बहुत ही एक डिवाइडेड मुल्क है, इस वक्त बहुत ही पोलराइज मुल्क है, और इस तरह का जो राइट विंग पॉपुलिज्म होता है वो मजीद और पोलराइज करेगा अपने मुल्क को। तो ठीक है, जिन लोगों ने इसको इलेक्ट किया, जाहिर है वो तो खुश होंगे, लेकिन सारों ने तो नहीं इलेक्ट किया ना। कोई इलेक्शन दुनिया में नहीं ऐसा होता जहाँ पे सारे लोग एक ही बंदे को वोट देते हैं, और यहाँ पे भी ये नहीं हुआ है। तो हमें ये अब देखना है कि इसकी पॉलिसीज क्या होती हैं खारजा फ्रंट पे,
اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ. اچھا میڈم، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ ذرا قدامت پسندی کی طرف جائے گی، جمہوریت پسندی کو اتنی تقویت نہیں ملے گی، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم امریکن الیکشنز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنریشن جن زی جس کو کہتے ہیں، اٹس اے ہیوج نمبر. اور پھر پولز میں بھی یہ تھا کہ موسٹ آف دیم ووٹڈ فار، وڈ ہیو لائک ٹو ووٹ فار ڈونلڈ ٹرمپ. اور پوری دنیا کے اندر ایک اگر ہم ایج وائز بات کریں تو یوتھ اس وقت ایک بہت بلج ہے. بنیادی طور پر تو یوتھ ایک باغیانہ سوچ، آزاد سوچ کی حامل ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہی، اور ظاہر ہے کہ ایک وہ جوانی کے اندر یوں کئی معاملات ہوتے ہیں، اس کو یہ پھر کانفلکٹ آئے گا، یہ جو ایک ٹکراؤ آئے گا، اس کو آپ ہاؤ ڈو یو فور کاسٹ اٹ، کہ کیا نکلے گا اس میں سے؟ یہ اسیوم کر لیا ہے کہ جتنے ینگ جنریشن کے لوگ ہیں ان سب نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، یہ تو درست میجورٹی نہیں. کہاں ہے آپ بتائیے، کون سا ہے؟ مجھے کوئی اس کا بیسس بتائیے. کون سی جگہ ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، میں تو کہیں نہیں دیکھا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال ہے کہ اتنا ہی ڈیوائیڈڈ ہوگی ینگر جنریشن جتنی کی اولڈر جنریشن ہے. اور اگر مارجنلی زیادہ لوگوں نے بھی دے دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ ابھی بھی امریکہ بہت پولرائزڈ ہے. لیکن اگر رائٹ ونگ کی ایک اپیل ہے اس لیے کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھا یا تھی وہ کمزور تھی، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگر جنریشن کے پاس خاص چوائس نہیں تھی. اگر ایک طرف تکڑا کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ جتنا ڈسٹرکٹیو ہے، جتنا انپریڈکٹیبل ہے، مگر ہے تو تکڑا کینڈیڈیٹ. دوسری طرف ایک ایسی کینڈیڈیٹ تھی جو کہ ایک کمزور کینڈیڈیٹ تھی. ایک تو یہ کہ وہ لیٹ آئی کیمپین میں، پہلے تو آپ کو پتا ہے بائیڈن کنٹیسٹ کر رہا ہے، اور آپ جب لیٹ آتے ہیں تو آپ کے پاس وہ موقع ہی نہیں ہوتا ہے. ادروائز تو ایک سال سے زیادہ لوگ کیمپین کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی بڑا ایک الیکشن ہوتا ہے. تو اس کو تو اتنا نہ ٹائم ملا اس کو، اور نہ ہی اس میں اتنی جان تھی. اور پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، وہ بھی تو ایک ٹرینڈ ہے نا. جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انپاپولر ہوتی ہے. تو بائیڈن نے کوئی خاص کارنامہ بھی نہیں انجام دیا. تو اس سے بھی میرا خیال ہے ینگ جنریشن ہو یا کوئی اور جنریشن ہو، تو there was a sense of disenchantment with Biden and the Democratic Party. اور پارٹی خود جو تھی وہ خاصی لیڈرلیس رہی ہے. دیکھیں نا بائیڈن کو کتنے عرصے تک ڈیموکریٹک پارٹی نے اس کو چینج نہیں کیا، تو اس سے نقصان بھی تو بہت ہوا نا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. سعید قاضی صاحب آپ سے. میڈم میں سعید قاضی عرض کر رہا ہوں، آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. یہ جتنی سوشل ڈیموکریسیز ایون یہ یورپ میں ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ خود رستہ دے پیو دی وے فار دی رائٹ ونگ فاشزم؟ کیونکہ جب یہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اب کیئر کارمر جو آیا ہے وہ اس سے زیادہ رائٹ ونگ ہے، اور وہ جو بلے رائٹس ہیں اب یہ مایوس کریں گے تو اوورآل بنیادی طور پر جو لبرل ڈیموکریسی نے جو مایوس کیا لوگوں کو، خاص طور پر 74 کے ریسیشن کے بعد، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دیز سوشل ڈیموکریسیز پیو دی وے فار دیز فاشسٹ پارٹیز، ویدر اٹس فرانس، جان لی پین ہو یا کوئی اور ہو؟ میرا نہیں خیال ڈیموکریسیز پیو دی وے، میرا خیال ہے ویک گورنمنٹس پیو دی وے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. اس میں جمہوریت کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، اس میں تو قصور ہوتا ہے ان کمزور حکومتوں کا اور ان کمزور لیڈرشپ کا جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں، جو پھر اپنے ووٹرز کو مایوس کرتی ہے. مگر اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں جو کہ پاپولسٹ جس پہ کھیلتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس پہ جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں وہ اصولی موقف اختیار کرتی ہیں، مگر وہ اصولی موقف پاپولر نہیں ہوتا. اور میرا اشارہ ہے مائگریشن، امیگریشن. پورا یورپ بھرا ہوا ہے اس وقت اینٹی امیگریشن سینٹیمنٹ سے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ باہر سے آئیں. امریکہ میں ٹرمپ کی جو پوزیشن تھی کسی حد تک اس نے الیکشن جیتا ہے اس پلیٹ فارم میں، اینٹی امیگریشن. تو یہ تو رائٹ ونگ تو کھیلتی ہے پھر ایشوز پہ نا. لیکن اگر وہ کھیلتی ہے ایشوز پہ، اس سے یہ تو آپ مطلب نہیں نکال سکتے کہ جمہوریت کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں کو نہیں اپیل کر رہا ہے. اور پھر ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور پارٹیز کے لیے جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو کسی طرح سے اپنا نیریٹو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر اصول پہ قائم رہتی ہیں. اصول ہمیشہ پاپولر نہیں ہوتا، یہ بھی آپ مد نظر رکھیں. پاپولیرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مائٹ از رائٹ.
कभी कभी राइट इज माइट ऑल्सो, वो भी होता है। जी जी मैडम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बात कर रहा हूँ, और मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है कि वाइडली नाउन है ये फिनोमेना कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यूज़ का है, और ट्रम्प साहब ये काफ़ी दफ़ा ऐलान कर चुके हैं मैं आऊँगा तो वार्स, सारी जंगें बंद हो जाएंगी, वार्स रुकवा दूँगा। तो इसराइल पे क्या इसका इफेक्ट होगा? जो इसराइल पैलेस्टाइन लेबनान वार चल रही है, क्या वो रुक जाएगी इनके कहने से, या वो ज्यूज़ का इन्फ्लुएंस रहेगा वहाँ पे? नहीं, मैं तो इस पे नहीं चाहती कि जूस का इन्फ्लुएंस है। ये इलेक्शन जूस ने तो नहीं जिताई है ट्रम्प को, ये तो वाइट अमेरिकन वर्किंग क्लास ने जिताई है इसको, जूस ने तो नहीं जिताई। तो एक तो ये गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि इजराइल, जाहिर है नेतन्याहू तो बहुत खुश होगा, नेतन्याहू के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ट्रम्प के साथ, ट्रम्प बहुत प्रो इजराइल है, लेकिन बाइडेन भी बहुत प्रो इजराइल था। अब उससे ज्यादा कौन प्रो इजराइल हो सकता है? बाइडेन जिस तरह से उसने पिछले 1 साल में जो कत्लो गारत हुई है, जिसमें वो खुद मुलव्वस रहा है, अमेरिका हैज बीन कंप्लिसिट, अमेरिका के भी हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो अब हमने ये कहना कि जी ट्रम्प के आने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए एक तसलसल भी है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, हर मुल्क में होती है, और वो तसलसल ये है कि इजराइल के साथ तो सब खड़े हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे बुश हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब ये ट्रम्प का कहना कि मैं चाहता हूँ कि ये जंग खत्म हो, देखते हैं क्या करता है वो। मेरा ख्याल है उसका मतलब ज्यादा यूक्रेन की जंग खत्म करने को है, मेरा नहीं ख्याल गाजा की जंग खत्म करने को वो इजराइल को किस तरह से रोकेगा। ठीक, वुडंट मीन मच के बावजूद उसके कि कहा क्या डोनाल्ड ट्रंप ने, बट आगे पॉलिसीज आपको मोर और लेस वही कंटिन्यू होती नजर आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मलिया लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपना कीमती वक्त दिया हमें। ब्रेक जाएंगे, हेडलाइंस की ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आपको। स्टे विद अस। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं, चार्ज लेंगे वो जनवरी के माह में। लेकिन पाकिस्तान में जो डिस्कशंस चलती रहीं, ज़ाहिर है कि हर मुल्क का ये इंटरेस्ट होता है कि हमारे साथ क्या मामला रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अराउंड द वर्ल्ड या फिर अमेरिका के अंदर कितनी हद तक अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज कर पाएंगे, उन पर अमल दरामद करवा पाएंगे या नहीं। एक अर्ज यहाँ पे ये करूँ कि एक तो मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका में, दे हैव प्लेड अ डिसाइसिव रोल एज वेल, ख़ास तौर पे जब हम इन स्विंग रियासतों की बात करते हैं जो किसी एक रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी की तरफ हमेशा उनका झुकाव नहीं होता, कभी यहाँ कभी वहाँ होता है। तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का रोल इस वजह से अहम रहा क्योंकि जो मिडल ईस्ट में जो तनाज़ात चल रहे हैं, ईरान के ले लीजिए या फिर गज़ा कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, इसराइल के साथ जो मसले मसाइल है उसके हवाले से। और फिर दूसरा पाकिस्तानी एक, फिर अगेन हम इस वजह से ये बात मैं यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क्या आगे मामला बनेगा, वो हमारे साथ जो तज्जियाकार है उनसे पूछते हैं, इन लाइट ऑफ द फैक्ट कि एक आप यूँ कह लीजिए कि कंसोर्शियम है पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स का अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा, जिसको पाक पैक कहा जाता है। हमेशा से पाक पैक जो है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, वाइट कॉलर जॉब करने वाले ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स, वो हमेशा से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन सईद काजी साहब इस दफ़ा उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया अलल ऐलान। उनकी अगर वो हम पढ़ लें प्रेस रिलीज भी जो थी, और उसके पीछे जो रीज़न बताई जाती थी वो ये थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी पॉलिसी कुछ मुख्तलिफ होगी और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका कुछ फ़ायदा हासिल होगा। तो हाउ डू यू सी डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर बने हैं? पहले तो हम इन जनरल बात करते हैं, हमको तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करते, लेकिन ओवरऑल आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए? अमूमी तौर पर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी गोल्स होते हैं मुल्कों के डिप्लोमेटिक लेवल पे या इकनॉमिक लेवल पे, उनमें कोई चेंज नहीं आया करती। लेकिन ये एक मैवरिक हैं, ये बड़े ये अनप्रिडिक्टेबल हैं, इनके बारे में ख़ुद लोगों का यही कहना है कि ये अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज यहाँ का जो इंटेलिजेंस, कुछ लोग ये कहते रहे, मिसाल के तौर पर मशाहिद हुसैन सैयद साहब का ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान की सियासत का रुख बदले, बहुत से लोग इससे इत्तफाक नहीं भी करते। इट इज़ येट टू बी सीन, कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है ये कि हम बड़े डेफिनेटिव टर्म में कह सकेंगे ये करेंगे या वो करेंगे। अलबत्ता हम जो कर रहे हैं
اس کی جو کچھ نتائج دائیں بائیں نکل آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ہم بھی بڑی مہارت سے اور دانشمندی سے آگے ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اب پاکستان کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ چائنا نے انگیج کر لیا ہے افغانستان کو، ادھر ان کا 250 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہاں سے وہ ٹرین بھی نکالنے کے چکر میں ایگزیکٹلی اسی چیز کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ جب ہمیں یہ لگا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ رہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ ابھی آپ کے خیال میں، ابھی تو پچھلے یہ جو بائیڈن کا جو ایرا گزرا ہے اس میں تو ان کو کچھ نہیں تھا چاہیے ہم سے، بلکہ وہ افغانستان سے نکل گئے یہاں سے اور وہ معاملات رہے آگے، کچھ آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ ایران کو قابو کرنے کے لیے لوگ اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ جی یہ بھی امیمنٹ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی جنگ ہوگی، پاکستان کی ادھر نہیں تو کسی اور جگہ پہ ضرورت پڑ جائے گی، کہیں پہ آپ کو کوئی ضرورت کا جیسا پڑتی نظر آ رہی ہے امریکہ کو پاکستان کی؟ جب تک جو بائیڈن تھے تب تو ضرورت چائنا کے حوالے سے ضرور تھی کہ جی اس کو انگیج نہ کریں، یہاں سے ان کو رستہ نہ دیں، کیونکہ دیکھیں نا چائنا نے جا کے ایک بندرگاہ اسرائیل کی بھی خرید لی ہے، لیٹن امریکہ میں اس کی انویسٹمنٹس پہنچ چکی ہیں، کیونکہ چائنا ابھی اپنے ملٹری مسلز کو فلیکس نہیں کر رہا، ابھی اکنامک مسلز کو فلیکس کر رہا ہے، وہ شاید اگلے کسی دور میں کچھ کرے۔ ہاں تائیوان کے ایشو پہ تھوڑی بہت ان کے درمیان ہے، ایک جو ہے وہاں پہ ایک ملٹری الرٹ یعنی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ لیکن اگر جس طریقے سے یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پہ رکھیں گے تو پھر شاید یہ ان کو بھی کوئی فرق نہ پڑے، مگر ہماری مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ویسے ہماری زیادہ تو ہمارا سب سے بڑا جو ہم جس کے قرض خواہ ہیں وہ تو چائنا کے قرض خواہ ہیں، لیکن ظاہر ادھر IMF اور ورلڈ بینک بھی ہے، اور خیر سے انتہائی مہارت سے، اور جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ جس قسم کے آئنسٹائن یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ہمارا واحد ذریعہ روزگار تو قرض ہی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں امریکہ کی ضرورت اور IMF اور ورلڈ بینک کی پڑتی رہے گی، اور چائنا کی زیادہ پڑے گی، کیونکہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو $35 بلین کا بنتا ہے جو ہم نے، صرف IPPs کا ہے، وہ ہے صرف IPPs کے، جس پہ انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کیا سا اے نہ لواؤ، مطلب یہ جناب احسن اقبال صاحب کو کہا گیا تھا، اور یہ ارشد عباسی صاحب نے مجھے بتایا، اور انہوں نے کہا یہ آن پیپر ہے، میرے پاس آن پیپر ہے کہ یہ نہ لگوائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہت یہ ضروری ہے کہ ہم مہنگے IPPs لے کے معیشت کا برکس نکالیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ویسے انہوں نے یہ بھی منع کیا تھا کہ آپ لاہور میں CPEC کے ہیڈ کے انڈر آپ میٹرو بس نہ بنانا شروع کر دیں، وہ CPEC کے انڈر آتی ہے ویسے؟ ہاں جی، اور اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت جو کرایہ ہم وصول کرتے ہیں اس کا۔ خیر اس کو ہم نے پھر سوچا بھی کہ سبسڈی اس پہ سے ختم کرتے ہیں۔ میں قاضی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اور یہ سوال پوچھنے کے لیے آؤں گا کہ یہ جو $7 بلین ابھی IMF نے جو اپروو کیا وہ بھی اہم تو نہیں نہ ہو گیا، لیکن پروفیسر صاحب یہی پاکستان کے حوالے سے سوال، آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ جو پچھلے 4 سال تعلقات رہے ہیں ان میں کچھ بہتری آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، یا ان میں کوئی تنزلی آئے گی، یا چلیں یوں کہہ لیجئے کہ کوئی تبدیلی ہی آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں دنیا میں اس وقت 196 کے قریب ملک ہیں، اس میں کوئی 57 کے قریب اسلامی کنٹریز ہیں۔ تمام ممالک جو ہے اپنے بیسٹ نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی ملک کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے، ہم پتہ نہیں کوئی اس میں مبتلا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو شاید پاکستان کے لیے بہت کچھ بہتری آ جائے گی۔ اب امریکہ کی بھی بات کر لیں تو وہاں بھی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، اور جو پالیسی ہے کنسسٹنسی ہے اس میں، وہ ایک مستقل ان کی پالیسیز ہوتے ہیں جو چلتی رہتی ہیں۔ گورنمنٹ چینج ہونے سے، صدر چینج ہونے سے وہاں پہ پالیسیز چینج نہیں ہوتی، جس تھوڑا بہت اس میں ایلیمنٹ ایسا فیکٹر ضرور ہوتا ہے کہ جو نیا صدر ہے کچھ پالیسیز لے آتا ہے اپنی، آگے بات کرتا ہے ان کے اوپر۔ انہوں نے بات کی تھی جس نے وارز کی بات کی تھی، اکنامکس کی بات کی تھی، یا انہوں نے امیگرینٹس کی بات کی تھی، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت شفٹ آئے گا، مگر پاکستانیوں کو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے آنے سے بالکل ہی پاکستان میں ہر چیز چینج ہو جائے گی، پاکستان میں کچھ بھی چینج نہیں ہونے والا، اور نہ ہمیں اس طرح کی سوچ رکھنی چاہیے، نہ اس طرح کی خوش فہمی رکھنی چاہیے۔ اچھا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں۔ میں وہ کوئی تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہا، میں اوورال ویسے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان امریکہ جو تعلقات ہیں پچھلے 4 سال میں وہ بہت اعلیٰ یا مثالی تو بالکل ہی نہیں نہ رہے۔ کسی دور میں ٹھیک ہے افغانستان میں ضرورت تھی تو اس وقت بھی، اچھا اس وقت بھی ایک گرم جوشی سرد مہری چلتی رہتی تھی بیچ بیچ میں، تو اس حوالے سے میں جی سر یہ چینج ضرور آئے گی ساؤتھ ایشیا میں، اگر اوورال آپ بات کرتے ہیں اور پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کرتے ہیں جی، کہ وہ جو جنگ والی انوائرمنٹ ہے اس میں خاص طور پہ جو رشیا یوکرین وار ہے اس میں تھوڑا سا رک جائیں گے، اور اسی طرح ایران کے ساتھ جو ہونے جا رہا تھا اس میں بھی شاید تھوڑا سا سٹاپ اوور آ جائے۔ ابھی اس طرح کا کوئی ایکشن، اگریسو ایکشن نہیں ہوگا اگینسٹ ایران،
جب یہ پالیسی چینج ہوں گی تو اس سے تھوڑا سا ساؤتھ ایشیا پہ بھی فرق پڑے گا یا ایشین کنٹریز پہ بھی فرق پڑے گا. ایران کے ساتھ تھوڑے سے بہتری کے چانسز ہیں کہ ہو جائیں گے یہاں پہ. اچھا دوسرا ہمیں ایک چیز اور بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان میں بہت بہتری آ جائے گی. ٹرمپ کے آنے سے انڈیا میں بھی بہت بہتری آ جائے گی کیونکہ مودی صاحب کے بھی اسپیشل ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ. اگر ان کے پرانے آپ پورا ٹینیور اٹھا کے دیکھیں، یس عمران خان صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی اس جب پرائم منسٹر آف پاکستان سے، تو بڑے اچھے انہوں نے ان کو انٹرٹین کیا، وہاں پہ بڑی اچھی انہوں نے گفتگو فرمائی. لیکن مودی کے ساتھ ان کی بڑی کولیبریشن رہی ہے. وہ جو لو افیئر ہے نا مودی کے ساتھ ان کا، یہ انڈیا کے ساتھ، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. irrespective کہ وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن، یعنی جو بائیڈن ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ، انڈیا کے ساتھ تو دیکھیں نا انہوں نے تو اس خطے کا تھانے دار بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا انڈیا کو. یہ بھی تو ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے نا سر. دیکھیں یہ چائنیز کے اگینسٹ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور چائنیز کی اسٹرنگ آف پرلز کی اگر آپ بات کر لیں تو اس کے اگینسٹ انہوں نے نیکلس آف ڈائمنڈ کی بات کر دی ہے. ابھی انڈیا خود اپنے ساگر مالا کے نام سے پورا اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے اور اس میں بالکل امریکنز اس کے ساتھ ہیں. اسی طرح اگر آپ ان کی بات کریں کہ جو فردر وہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ کریں، چاہے وہ کوارڈ کے تھرو جتنے الائنسز بن رہے ہیں یہاں پہ، ان سب میں امریکہ اور انڈیا پارٹنر ہیں. ہمارا کوئی ایسا اسٹریٹجک یا بیلیٹرلی کوئی ایسا پچھلے 4 سال میں یا ان کے پچھلے ٹینیور میں کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں ہوا امریکنز کے ساتھ جس سے اسٹریٹجکلی یا اکنامک ہمیں فائدہ ہوا ہو. بٹ اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا نے بہت فائدہ اٹھایا ہے ان سے. اچھا انڈیا کی نہ صرف وہ اپنی پالیسیز سافٹ رکھتے ہیں ٹورڈز یو ایس سے، وہ چائنا کے ساتھ بھی بنا کے رکھتے ہیں، وہ رشیا کے ساتھ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. میرا خیال ہمیں بجائے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنے پہ کہ جی ٹرمپ آ گئے تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا، ہمیں بھی ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے، فارن پالیسی، کہ ہم اپنے تمام لوگوں کے ساتھ ایک بیلنس آف پاور رکھیں اور بیلنس کے تعلقات رکھیں سب کے ساتھ، اور سب کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. کسی ایک کی طرف ٹلٹ نہیں ہمیں شو کرنا چاہیے، وہ چاہے چائنا ہو، رشیا ہو یا امریکہ ہو. اس پوری ایکویشن میں ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہیے اور سب کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. بات ٹھیک ہے، پھر ہم کسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی تو پاکستان کے کام پاکستان ہی آ سکتے ہیں. بہت زیادہ کسی اور سے تو ہم وہ نہیں کر سکتے امید وغیرہ، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. واپس آئیں گے تو اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ امریکہ کو پاکستان سے کیا کام ہو سکتا ہے، پاکستان امریکہ کے ریلیشن شپس بہتر ہو جائیں گے انڈر ڈونلڈ ٹرمپ یا نہیں. سعید قاضی صاحب، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا تب بھی کہ آئی ایم ایف نے ابھی تو خیر ابھی الیکشنز کے رزلٹس آنا تھے اور وہاں پہ تو امریکہ میں جو میڈیا پروجیکٹ کر رہا تھا وہ بڑا نیک ٹائٹ قسم کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں. لیکن ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو پروگرام جو رینیو ہوا ہے ہمارا $7 بلین، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ لوگ یہاں پہ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ یار کوئی تو کام ہوگا نا، یہ امریکہ کا پہ وہ ہے انفلوئنس ہے، آئی ایم ایف پہ انفلوئنس ہے امریکہ کا، امریکہ کے کہنے پہ یہ ہمیں ایزیلی یہ سب کچھ مل گیا ہے. آپ اس میں ریڈ بٹوین کرتے ہیں کچھ، یا پھر یہ سادی سی بات ہے، اتنا غور سے نہیں پڑھنا چاہیے اس کو آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان کی جو سب سے بڑی لائبلٹی ہے آپ کے بجٹ میں جی، وہ پہلی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو رکھے قرضے ہیں. تو بھائی ان کو برا لگتا ہے، پھر اپنی مرضی سے وہ یہاں جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں. یہاں کے جو ذرائع پیداوار ہیں ان کو وہ مینج کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہی کیا. جن ملکوں نے جان چھڑائی، ایک کوشش ہوئی تھی ایکواڈور میں جب رافیل کروئے نے کہا تھا کہ نکلو بھاگو یہاں سے، اور وہ اس نے جان چھڑوائی. اس کے بعد ایوو موریلس کو جان چھڑائی. ایوو موریلس نے بولیویا میں، بہت سے ملک ہیں جنہوں نے یہ کیا. تو بیسیکلی تو یہ چینز ہیں، یہ جو واشنگٹن کنسنسس. آپ مجھے بتائیں، یہ ملک 73 کے آئین کے تحت چلتا ہے یا واشنگٹن کنسنسس کے تحت چلتا ہے؟ تو یہ تو وہ کریں گے، بٹ کون ہوگا وہ لیڈر جو یہ ہماری چین توڑے گا؟ اٹس اے ویری بگ کوسچن مارک. کلوزنگ ریمارکس پروفیسر صاحب، یہی سیم جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں، آپ اگری کرتے ہیں جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی، ایک بک ہے آپ ضرور پڑھیں، نو ایگزٹ فرام پاکستان. نہ تو پاکستان امریکہ سے نکل سکتا، نہ امریکہ جو پاکستان سے. ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈائیورس نہیں دے سکتے. ایک میرج آف انکنوینئنس ہے، ہم نے دونوں نے مل کے ہی رہنا ہے. وہ ہمارے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے تھے اور ہمیشہ ہم ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں. یہاں پہ جو چائنا کی بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے، ایکچولی اس پہ ایک چیک ہے جو امریکنز ہمیشہ پلے کرتے ہیں. یہاں پہ وہ یہاں پہ چائنیز کا انفلوئنس نہیں دیکھنا چاہتے. دیٹ از دی ریزن وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو انگیج رکھتے ہیں. ٹھیک، وہ کیرٹ اینڈ اسٹک جو پالیسی ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ایڈ بھی دیتے ہیں اور آپ پہ سینکشنز بھی لگاتے ہیں. ڈو مور ہم دیکھتے رہے ایک دور میں. جی بالکل، ڈو مور کرواتے رہے ہیں.
وہ بڑی اچھی قاضی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کھڑا ہو کے سٹانس لے سکے یا ان سے بات کر سکے، بٹ ابھی تک تو ہمارا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ ملنے کو چلنے کو تیار رہنا چاہیے، ہمیں چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے ہمارے مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو، امریکہ ہو، تمام کے ساتھ ہمیں مسئلہ تو سر یہ ہے نا کہ ہمیں نان الائنمنٹ کی پالیسی جو انڈیا انڈر نہرو انہوں نے کب 1960 سے وہ سٹارٹ کر دیا، ہمیں تو وہ بھی نہیں کو کرنے دیتا، ہم کیا کریں؟ جیسے آپشن بڑی نیرو ہیں پاکستان کے لیے، بیکاز جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان بڑا اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہے، یہ ایک انرجی کوریڈور ہے جس کے اوپر پاکستان بیٹھا ہوا ہے، انڈین اوشن سے اگر آپ بات کریں تو 72% آف دی ورلڈ آئل یہاں سے فلو ہوتا ہے، 90% آف دی ورلڈ ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے، تو یہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے جس میں تمام لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اس میں امریکہ کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا یورپ کا انٹرسٹ ہے، یا جتنا رشیا کا انٹرسٹ ہے، یا جتنا چائنا کا انٹرسٹ ہے، تو ایوری ون از ہیونگ دیئر اون انٹرسٹ، اس وجہ سے وہ میرج آف کنوینئنس جو میں نے کہا نا وہ مینٹین کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جو بک میں نے آپ کو بتایا نو ایگزٹ فرام پاکستان، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے، میرج آف کنوینئنس امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو پروفیسر ساجد صاحب نے قرار دیا، بلکہ یہ کئی دفعہ میرج آف انکنوینئنس بھی بن جاتی ہوتی ہے بیچ بیچ میں۔ آپ سے ملاقات ہوگی، یہ ٹرانسمیشن ختم ہے، اس کے بعد آپ بلیٹن ملاحظہ کر سکیں گے۔ GLN دیکھتے رہیں۔